गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से पहली किताब यानी पैदाइश की किताब और उसका 45वां बाब, द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 45। पिछले कुछ अबवाब से हम ये देख रहे थे कि एक ख़ानदान जो बट कर रह गया था, खुदावंद उसमें सुलह की कोशिश कर रहा है। रिकन्सिलिएशन एक अच्छा लफ्ज़ है, बहाली एक और उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। खुदा उस घराने को, क्योंकि उस घराने के वसीला से खुदा इस दुनिया को बरकत देने जा रहा है, इसलिए वो उस घराने को यकजा करना चाहता है, उस घराने में सुलह और सलामती लाना चाहता है, उस घराने में बहाली लाना चाहता है। ये उसका मकसद है। आपको याद होगा कि अब्राहम से खुदावंद ने ये वादा किया था पैदाइशी की किताब के 12वें बाब में कि दुनिया के सब कबीले उसके वसीले से, उसकी औलाद के वसीले से बरकत पाएंगे। और फिर खुदावंद ने यही वादा अब्राहम के बेटे इसहाक से और फिर इसहाक के बेटे याकूब से दोहराया, और अब याकूब के बेटों के वसीला से वो इस दुनिया को बरकत देना चाहता है। और आज हम बिल्कुल देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ और हो रहा है। और यूं खुदावंद उनको दोबारा मिलाना चाहता है। 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि यूसुफ अपने घर से लापता था। बाप के लिए अभी बाप के दिल में वो जिंदा है। भाइयों ने बता दिया कि उसको किसी जानवर ने फाड़ खाया है, लेकिन वो वालिदैन जिनके बच्चे बिछड़ जाते हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया कितना भी बताए, दुनिया कितनी भी तसल्ली दे, कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद रहती है कि हमारा वो खोया हुआ बेटा या बेटी वापस आ जाएंगे। और आज हम देखेंगे कि याकूब के साथ भी ऐसा ही होता है। जो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस, जो सुलह का, बहाली का प्रोसेस अमल शुरू हुआ था कुछ अबवाब पहले, आज हम देखते हैं कि उसका ड्रॉप सीन होने वाला है, क्लाइमेक्स पे वो चीज़ जाने वाली है। और यूं हम देखेंगे कि वो बहाली अब मुकम्मल होने जा रही है। मैंने पिछली बाइबल स्टडी में भी ये बात की थी कि सुलह का लाजमी नतीजा हीलिंग नहीं होती, शिफा नहीं होती। हम लोगों के कहने में आकर माफ़ी मांग भी सकते हैं, हम अपने पीयर प्रेशर की वजह से माफ़ कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं दिल में खलिश बाकी रह जाए और पूरी तरह से शिफा ना हो तो रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। वो सुलह फिर पायदार नहीं हो सकती। वो एक टेम्पररी किस्म की सुलह होती है। लेकिन जिस सुलह को वजूद में लाने वाली ज़ात खुद खुदा की हो, वो इंसान को पूरे प्रोसेस में से गुजारता है। अगर एक जालिम है और दूसरा मजलूम है, तो जब तक जालिम को यह एहसास ना हो जाए कि उसके जुल्म की वजह से उस मजलूम पर क्या क्या गुजरी है, वो माफ़ी बेमानी रहती है। दूसरी दफ़ा है कि याकूब अपने भाइयों का सामना कर रहा है और अभी तक उसके भाइयों ने उसको नहीं पहचाना। यहाँ तक भी हुआ कि जब बिन्यामीन के बोरे में रखवा दिया गया उसका अपना चांदी का कप यूसुफ का, और उनको वापस लाया गया यूसुफ के घर, तो लिखा है उसने बड़े से लेकर छोटे तक, यानी उसने रूबन से शुरू करके बिन्यामीन तक वो आया और उनको उसी हिसाब से उनकी उम्र और उनके जो शुमार था उनका भाइयों में, उसके शुमार के सब हिसाब से उसने खड़ा किया और बड़े से लेकर छोटे तक वो आया। अब एक गैर को कैसे मालूम हो सकता है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है, कौन चौथे नंबर पर? और ज़्यादा बातचीत तो चौथे नंबर वाला कर रहा है, यहूदा कर रहा है।
لیکن اس کے بھائیوں کو یہ ہنٹ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے جو ہماری عمر کے حساب سے ہمیں کھڑا کیا اور ہماری تلاشی لی جا رہی ہے، تو یہ شخص کہیں ہمیں جانتا ہے، گہرے طور پر یہ شخص ہمیں جانتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ایک طرح سے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں، چور بن کر کھڑے ہیں، اس لیے انہوں نے یوسف کو ابھی تک نہیں پہچانا۔ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں استفنس بھی یہ کہتا ہے کہ جب دوسری دفعہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے آیا، پہلی دفعہ نہیں، تب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا مثال ہے، یوسف عکس ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ جب وہ پہلی دفعہ آیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو نہیں پہچانا جب اس نے ان کا سامنا کیا اپنی پہلی آمد میں، لیکن جب وہ دوسری آمد میں آئے گا تو بہت سارے بنی اسرائیل اس وقت اس کی طرف رجوع لائیں گے اور پھر اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈراپ سین ہونے والا ہے، تو آئیے اب آپ کو زیادہ دیر سسپینس میں نہیں رکھتا، چلیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے سامنے سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ تب جب یہودا نے اس کو یہ کہا کہ میرا باپ بوڑھا ہے، اگر یہ چھوٹا نہ واپس گیا، بنیامین واپس نہ گیا تو وہ مر جائے گا، تو مجھے اپنے پاس غلام بنا کے رکھ لے، اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے دے۔ اس پر اب وہ ضبط نہیں کر سکا، تمام حدود کراس ہو گئی اب، کیونکہ ان کے بیہیویئر میں اس کو ایک واضح تبدیلی نظر آئی۔ تب یوسف جو ان کے سامنے کھڑا تھا، اس نے حکم دیا، اس نے تخلیے کا حکم دیا کہ باقی سب لوگ ان 11 کے علاوہ کمرہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور چونکہ وہ حاکم ہے، اس کا حکم ماننا ضروری ہے، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے باڈی گارڈز، اس کے گارڈز زیادہ دور گئے ہوں گے؟ دروازے کے باہر چوکس کھڑے ہوں گے، ان کو حاکم وقت کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کو بچانا ہے۔ سو جب اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا تو اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ It had to be a private moment. It had to be a family affair. کسی دوسرے کا وہاں پر موجود ہونا اچھا نہیں تھا، اور یوسف کو اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے دیکھتے ہیں۔ اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا، اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ اب یوسف اتنی زیادہ دھاڑ مار کے تو نہیں رویا ہوگا کہ پورے مصر کو خبر ہو گئی۔ جو یہاں مصریوں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے پورے، جو اس کے کریکٹ ہیبرو جو اس کا ڈکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پورے مصر کو خبر ہو گئی، اور بات فرعون کے گھر تک بھی پہنچی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اتنی بلند آواز سے رویا؟ نہیں، وہ چلایا ضرور، لیکن ایک حد ہوتی ہے نا انسانی آواز کی۔ انسان کی آواز کسی ایک خاص حد سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ رویا ضرور، وہ چلایا بھی، لیکن خبر حاکم ہے، خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ یوسف رو رہا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا،
اور کہ بائبل مقدس میں مصر دنیا کی علامت ہے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ رائٹر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی. اور اس کی امپلیکیشن کیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دوسری دفعہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور بنی اسرائیل اس کو قبول کریں گے تو خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گی. بحالی جب ہوگی، جب بنی اسرائیل کی بحالی ہوگی، it will be a known fact among the world. یہاں پر یوسف جو خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے، لکھا ہے وہ چلا چلا کر رویا اور خبر پھیل گئی. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں. I am Joseph. یسوع نے بھی اپنی پہچان انہی الفاظ میں کرائی تھی نا، میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں. اور یہاں پر یوسف اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے. ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوگا نا کہ بس اب زمین کھل جائے اور ہم کسی طرح اس میں گڑ جائیں. کیا بولیں؟ ہم نے تو مار دیا تھا اس کو، یہ زندہ ہے، ابھی تک نہیں پہچان پائے تھے. اب وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر رہا ہے، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ He is more worried about his father. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ نے اس کو بہت محبت دی تھی. یاد ہے وہ بو کلمون کبا، اور وہ اس کا یوسف کو اپنے پاس رکھنا، اس کی ٹریننگ کرنا، اس کو راست بازی کی تعلیم دینا، یہ سب کچھ یوسف کو یاد ہے. اینڈ ہی از ناؤ yearning ٹو میٹ ہز فادر. اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے. ڈم فاؤنڈ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کاٹو اور لہو نہیں، وہ والی حالت ہوگی ان کی. کچھ کہنا چاہ بھی رہے ہوں گے تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی ہوگی. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے. تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا. You are the ones who sold me out. تم نے مجھے بیچ دیا، غلام ہونے کے لیے مجھے بیچ دیا. پتہ نہیں اس کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ وہ تو اس کو مارنے کے درپے تھے. کہ تم نے مجھے مصر پہنچوایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. اس کو اپنے بھائیوں کی برائی کے پیچھے بھی خدا کا منصوبہ نظر آ رہا تھا. that he had to come to Egypt. اس کو آنا ضرور تھا مصر میں. اور مصر کا مطلب ہے ایگزائل، اسیری. اس کو آنا ضرور تھا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ میرے خدا کا منصوبہ تھا میرے لیے، اور تم نے مجھے بیچا، لیکن خدا نے اس ساری سچویشن کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی. سو ابھی وہ جو 7 گائیوں والا جو خواب تھا اور 7 پھولوں والا جو بالوں والا جو خواب تھا، وہ
اس نے کہا ابھی 5 سال باقی ہیں، خداوند نے مجھے دکھا دیا ہے کہ ابھی 5 سال اور باقی ہیں، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے۔ جسٹ امیجن، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے گا کہ خدا اسرائیل میں سے بھی تو دنیا کو یہ برکت دے سکتا تھا نا۔ اگر یوسف اسرائیل میں رہتا اور وہاں خداوند اپنا پلان اس پر ظاہر کرتا، اور یہ ساری برکت پھر اسرائیل سے فلو آؤٹ ہو رہی ہوتی، لیکن اس کے بھائیوں نے اپنی برکت خود غیر قوم کے حوالے کر دی۔ کچھ یاد آیا؟ یسو کو پکڑ کر پینتوس پیلاطس کے پاس لے گئے نا کہ اب تو اس کا فیصلہ کر۔ وہ جو پہلے ان کے لیے آیا تھا اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے غیر قوموں کے حوالے کر دیا، اپنی برکت غیر قوم کے لوگوں کو دے دی۔ خیر میرے اور آپ کے لیے تو یہ اچھا ہوا، یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور یہاں پر یوسف بھی اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے کہ مجھے خدا نے تم سے پہلے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تمہارا بقیہ سلامت رہے۔ اگر میں نہ آتا تو we might have been lost as a family، لیکن یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ تو جنہوں نے مسیح کو اپنا بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ، اسرائیل کے بادشاہ ہونے کا انکار کیا، خدا نے تو اس کو دو عالم کا بادشاہ بنایا ہے نا۔ اس حوالے کیے جانے کی وجہ سے وہ صلیبی موت مرا، لیکن فلپیوں کے خط میں پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر اسے وہ نام بخشا گیا کہ جس نام پر ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تو یہ سرفرازی وہ کہتا ہے مجھے تم نے نہیں دی، تم نے تو ایک طرح سے میرے ساتھ برا کیا، لیکن میرے خداوند نے اس کو بدل دیا بھلائی میں۔ اب اس بات کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے، ہم اکثر آیت کوٹ کرتے ہیں جی خداوند برائی میں سے بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم برا کیے جائیں اس میں سے خدا ہر ہماری برائی میں سے بھلائی پیدا کرے گا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، خدا کا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ ہمیں بری سچویشنز میں سے بھی نکال کر سرفرازی بخش سکتا ہے۔ It's God's purpose that counts۔ میں اور آپ کاؤنٹ نہیں کرتے، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اچھا جی میں نے چلو کر لیتے ہیں تھوڑی سی برائی کسی کے ساتھ، خدا اس کو بھلائی میں کنورٹ کر ہی دے گا نا۔ نو، اٹس ناٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ لائک دیٹ۔ ہاں، خدا کے منصوبے کو پورا کرتے ہوئے اگر ہمیں برائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو خدا قادر ہے کہ اس برائی کو بھلائی میں بدل دے۔ ڈونٹ ٹیسٹ گاڈ، خدا کی آزمائش نہ کرے۔ جو ہمارا کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ سو ناؤ the drop scene has happened۔ یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، نہیں رہا گیا نا، اور وہ جو اتنا لمبا عرصہ بیچ میں گزرا اس میں کس طرح سے خدا کے بندہ نے ضبط کیا ہوگا یہ ہم جان سکتے ہیں۔ جب اپنے سامنے کھڑے ہوں اپنے بھائی، ایک ہی باپ کی اولاد ہے نا سارے، جب سامنے کھڑے ہوں اور
اپنے آپ پر ضبط کر لینا یہ بہت حوصلے کا کام ہے. لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ سارا پروسیس خدا آرکیسٹریٹ کر رہا تھا، اس لیے یوسف خدا کی بات مانتا رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ بس پھر سارے بندھن ٹوٹ گئے. 9 آیت سے، سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اسے کہو تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا ہے، تو میرے پاس چلا آ، دیر نہ کر. اب دیز آر کرٹیکل ٹائمز، ورنہ شاید یوسف خود ہی بھاگا جاتا اپنے باپ کے پاس. دیز آر کرٹیکل ٹائمز فار دا ہول ورلڈ. قحط ہے، اور اس کو اگر پراپرلی مینج نہ کیا گیا تو مینی ادر پیپل کو ڈائی. سو کہتے ہیں میرے باپ سے کہو کہ میرے پاس آ جائے. اس کا بیٹا یوسف جیتا ہے. اپنے بھائیوں کو اس نے اوپر کیا کہا؟ خدا نے مجھے گویا فرعون کا باپ ہے، ہوں تو میں اس کے انڈر، لیکن وہ میری مانتا ہے اور اس کے سارے گھر کا خداوند. I am the administrator of not only the whole country, but also of the house of Pharaoh. کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا. اور مصر میں نے کہا علامت ہے دنیا کی. So he is ruling over the world. اور جو یہ حاکم کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس میں مسیحائی کونوٹیشن ہے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے میرے باپ کو بس اب بھائیوں سے تو ہو گئی نا ملاقات، سب سے ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے باپ کو میرے پاس لے آؤ. تو جشن کے علاقے میں رہنا، اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مال و متاع یہ سب میرے نزدیک ہوں گے. مصر کا علاقہ، جشن کا علاقہ، وہاں پر اس نے ارادہ کیا اپنے بھائیوں کو سیٹل کرنے کا. اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مال و متاع کو مفلسی آ دبائے، کیونکہ کال کے ابھی 5 برس اور ہیں. تھوڑی سی دھمکی بھی دینی پڑی نا. اس کو پتا تھا کہ قانون کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے کہ کنعان کو چھوڑ کر نہیں جانا. اسحاق کو بھی خدا نے یہ کہا تھا یہیں بیچ کنعان کو چھوڑ کر نہیں جانا، اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جانا. ان کا تھوڑا سا کوشچن کرنی پڑے گی، باپ کو تھوڑا سا ڈرانا بھی پڑے گا کہ ابھی کال ہے، سو تو آ جا میرے پاس آ جا. سو اب وہ جو لاسٹ کڑی ہے ریکنسیلیشن والی، آلدو ملاپ ہی ہونا ہے نا، وہاں تو کوئی قسم کا کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں ہے. بھائیوں سے تو شکوہ تھا، اب تو باپ کے ساتھ تو صرف ملاپ ہونا ہے. what a remarkable story of reconciliation this is. 14ویں آیت، اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا. تو سب سے پہلے جو اپنی ماں کا جایا تھا، جو اس کی ماں کا بیٹا ہے، بھائی ہے اس کا، اس کے گلے لگ کر رویا. اور لکھا ہے کہ بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا. بنیامین شاید بہت چھوٹا ہوگا جب یہ واقعہ ہوا، لیکن پھر بھی بھائی ہیں. اور اس طرح سے جب وہ ملاپ ہوا تو دونوں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکے. اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا. ناٹ اونلی بینجمن، ایک ایک بھائی سے ملا، ان کو چوما اور سب سے مل کر وہ رویا. اس کے بعد اس نے اپنے اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگا. اب جان میں جان آ گئی نا، تھوڑا سا غبار بھی جو ایموشنز کا تھا وہ بھی نکل گیا. تو اب بھائی بولنے کے قابل ہوئے.
اور فرعون کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں، اور اس سے فرعون اور اس کے نوکر چاکر بہت خوش ہوئے۔ ابھی تک اکیلا تھا نا، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ غلام ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن جب اطلاع ملی کہ اس کے بھائی آئے ہیں تو لکھا ہے the Pharaoh was pleased، ہے نا۔ اور ظاہر ہے جب بادشاہ خوش ہوگا تو نوکر چاکر تو خوش ہوں گے ہی۔ سو یہ دیکھیں، جب خدا ریکنسیلیشن لاتا ہے نا، چاہے وہ گھرانوں میں ہو، چاہے وہ قوموں میں ہو، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف بھائیوں کا غبار نکل گیا، وہ ڈر، وہ خوف، وہ گلٹ اب ختم ہو گیا، ہیلنگ ہو گئی، لیکن جو ورلڈ پاور ہے وہ بھی خوش ہوئی اس ملاپ سے۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کنعان کو چلے جاؤ، اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا، اور تم اس ملک کی عمدہ عمدہ چیزیں کھانا۔ کھول دیے دروازے۔ اور کیوں کھول دیے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ برکت جو اس وقت مصر کو مل رہی ہے یہ یوسف کی وسیلے سے۔ اس کے بجائے کہ یوسف چلا جائے واپس اپنے باپ کے گھر میں، اٹس بیٹر کہ اس کا باپ کا گھرانہ یہاں پر آ جائے اور یہاں پر آباد ہو جائے، اور مصر کی برکت اپنی جگہ رہے۔ اور کتنا برکت کیا خدا نے مصر کو اس وقت، اس کال کے وقت میں۔ اور یہ خدا کے لوگوں کی ٹریڈیشن رہی ہے۔ اپنے ملک سے، موعودہ ملک سے بارہا نکالے گئے، لیکن جن ملکوں نے ان کو باہیں پھیلا کر ریسیو کیا، اگرچہ ان کے دشمن زیادہ تھے، وہ دیکھیں وہ قومیں آج کتنی خوشحال ہیں، اور جتنوں نے ان کو رد کیا وہ قومیں آج کس حال میں ہیں۔ I don't want to name، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ جن قوموں نے خدا کے لوگوں کو، خدا کی چنی ہوئی قوم کو اپنے ہاتھ کھول کر، بازو پھیلا کر ریسیو کیا، خدا نے ان کو برکت دی، اور وہ برکت آج بھی ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، اور یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ سو اس نے کہا کہ لے آؤ، عمدہ عمدہ چیزیں دوں گا، تم کو دوں گا، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ، اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ۔ تو رائل پروٹوکول مل گیا اب۔ اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا، کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ سو ڈونٹ ٹرائی ٹو برنگ، وہ جو ادھر جو کچھ بھی ہے تمہارا اس کو چھوڑ کر آ جانا، اور اس پر افسوس نہیں کرنا، کیونکہ یہاں تمہیں سب چیزیں تمہارے لیے میسر ہوں گی۔ فرعون کہہ رہا ہے I guarantee you will get everything that you need۔ اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اور یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دی اور زادے راہ بھی دیا۔ حکم دینے والا تو فرعون ہے، ایگزیکیوٹ کروانے والا یوسف ہے، تو اس نے ویسا ہی کیا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا، لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے اور 5 جوڑے کپڑے دیے۔ چھوٹا ہے، اس کو پتا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ اس کے کتنے لاڈ اٹھاتا تھا، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا۔ تو یعنی ان کو راستے کے لیے کپڑے بھی دے دیے، اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجی، یعنی 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، اور 10 گدھیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ اور روٹی اور زادے راہ سے لدی ہوئی تھیں،
चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े, और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ते में तुम झगड़ा ना करना, कि कहीं एक दूसरे का गिरबान ना पकड़ते फिरना मेरी वजह से। मैंने माफ कर दिया तुम्हें। रूबन मेरे दिफा के लिए सामने आया था ना, और यहूदा मेरे दिफा के लिए सामने आया था, कहीं वो दूसरों की गर्दन ना पकड़े कि देखा तो तुमने ये सारा कुछ किया। तो उसने कहा, इट शुड बी फॉरगॉटन नाउ, उस बात को लेकर अब आपस में ना झगड़ना। ये मैं बार बार इन चीज़ों को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि दिस इज प्योर रिकन्सिलिएशन, बहाली है, मुकम्मल बहाली है। अगर पुरानी चीज़ें याद की जाती रहेंगी तो फिर बहाली नहीं हो सकती। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है। पता नहीं बाप ने अगली बात सुनी भी कि नहीं सुनी। यूसुफ अब तक जीता है। 20-22 साल से वो शायद ये जुमला सुनने के लिए तरस रहा था। उसको और क्या चाहिए था? मैंने कहा जैसे पता नहीं उसने अगली बात सुनी भी या नहीं सुनी, और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है, और याकूब का दिल धक से रह गया। बूढ़ा है ना, बंद हो गया दिल, क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। उनका पहले भी धोखा देते आए हैं ना मुझे, तो शायद अब भी मुझे धोखा दे रहे हों, तो उस यकीन नहीं आ रहा ना, वो जो शादी मर्ग वाली कैफियत हम जिसको कहते हैं ना, इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो जैसे उसका दिल बंद हो गया। और अगर हम इब्रानी ज़ुबान का मुहावरा इस्तेमाल करें तो दिल फिर वो चीज़ है जो सोचता समझता है। हमारे लिए तो इट्स अ पंपिंग ऑर्गन जो हमारे खून को गर्दिश में रखता है ना, उनके लिए दिल आपके इंटेलेक्ट का, आपके जज्बात का मरकज़ है। तो यानी उसके सोचने समझने की सलाहियत माऊफ होकर रह गई। ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड इट, है ना। और जैसे पहले होता है डिनाइल, यकीन नहीं आता, ऐसा ही हुआ। तब उन्होंने उससे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी बताई। गवाही दे रहे हैं, लेकिन यकीन कब आया? और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी, तब उसकी जान में जान आई। उनके कहे का तो यकीन नहीं आया उसको। He thought that they were pulling a trick on him. लेकिन जब उसने वो सारा कुछ देखा, देख कर ईमान लाया, यकीन किया, और तब लिखा है उसकी जान में जान आई। कुछ समझ आने लगी चीज़ें, कुछ थोड़ी सी धुंध छट गई। और इसराइल, अब देखें यहाँ पर अब इसराइल का जिक्र आ गया, और इसराइल कहने लगा ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है, मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा। खुदा ने मुझ पर फजल किया, खुदा ने मुझ पर करम किया है। मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा अभी तक जिंदा है, और मैं कम से कम मरने से पहले उसका चेहरा तो देख लूंगा। हैकल में खड़े हुए बुजुर्ग शमाउन ने भी कहा था, अपने खादिम को सलामती से रुखसत करता है कि उसने तेरी नजात अपनी आंखों से देख ली है। मैं, यूसुफ भी कह रहा है, मैंने तेरा फजल एक्सपीरियंस कर लिया, अब मैं अपने बेटे को जाकर देखूंगा। किसी को शायद जो यूसुफ के दिल में एक एप्रीहेंशन थी कि मेरा बाप अपना मुल्क छोड़कर नहीं आएगा, यूसुफ का नाम सुनते ही बाप
تیار ہو گیا. He wants to go there. He wants to see his son. اور لکھا ہے کہ میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا. اور اب تھوڑا سا ایک قسط اور ریکنسیلیشن کی رہ گئی ہے، بٹ دی ایکچوئل ریکنسیلیشن ہیز ٹیکن پلیس. کیونکہ جھگڑا یا جو رفٹ تھا وہ تو یوسف کا اور اس کے بھائیوں کا تھا نا. تو جب بھائیوں نے قبول کر لیا تو خدا نے پھر یہ برکت دی. اپنے باپ کو بھی لے کر جا رہے ہیں ٹو سی دا میگنیفیسنس، ہے نا، اس کے جلال کو، یوسف کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو دیکھنے جا رہا ہے اب اس کا باپ. جب نافرمانی کی تو پھر اس حال تک پہنچے. اب جب فرما برداری کر رہے ہیں تو خدا دوبارہ برکت دینے جا رہا ہے. تو کہانی ابھی جاری ہے اگلے ہفتے تک کے لیے. اب تھوڑا سا موقوف کرتے ہیں اس کو، تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.